बेटी सुबह चली गई, रात को उसका वो लाश हमने वसूल किया, हुआ है। लेकिन हालात खराब किसने किया था? गाड़ी में असला मौजूद था। असला जो है वो लेके आर्मी पब्लिक स्कूल सेंसिटिव एरिया है, ऐसा वो नहीं है कि वहाँ पर आसानी से आप जा सकें। यहाँ पे जो है ना आर्मी के स्कूल ब्रांचेस बहुत है, लेकिन कॉलेज एक ही है कि इस पे अटैक होने वाला है, और फिर भी इन लोगों ने इसमें वो प्रिकॉशंस नहीं लिए, वो सिक्योरिटी प्रोवाइड नहीं की गई जो करना चाहिए था। हमारी एक ही फ्रॉम द फर्स्ट डे यही डिमांड थी कि एक जुडिशल कमीशन बन जाए, और उसमें कम से कम ये चीज़ हमें पता चले कि किस सिगे गफलत से वो चले गए हमसे। हम तकरीबन 3 साल 3.5 साल रोडों पे भी थे, हर जगह पे डिमांड भी यही कर रहे थे। जस्टिस वकार सेठ साहब वहाँ पर चीफ जस्टिस थे। हमने वहाँ पर एक रिट पिटिशन की हुई थी कि जी इस जुडिशल कमीशन बनाया जाए, तो उन्होंने कहा जी ये मेरी डोमेन में नहीं आता, इसके लिए आप चीफ जस्टिस के पास जाएं। पेशावर हाई कोर्ट से चूँकि रजिस्ट्री ऑफिस है, हम उधर चले गए। साकिब निसार आए हुए थे, अल्लाह ने हमारे लिए रास्ता बना दिया। साकिब निसार साहब आए, हमारे साथ तकरीबन 80 के करीब माएँ थीं। जब चीफ जस्टिस साकिब निसार साहब पेशावर बेंच आए तो मदर्स और हम कुछ वालिदैन वहाँ पे पहुँच गए। तो वहाँ पे हमने सिंपल दरख्वास्त लिखी, बल्कि मैंने लिखी, और उन्होंने वो चीफ जस्टिस साहब साकिब निसार साहब को दे दी। जुडिशल कमीशन का तो ऑर्डर हो गया, उसने एक्सेप्ट कर दिया। 6 महीने बाद फिर सुप्रीम कोर्ट में ये केस फिक्स हुआ हमारी दरख्वास्त पे, और वहाँ से जो है ना फिर उसने जुडिशल कमीशन कंस्टिट्यूट कर दिया। जस्टिस वकार, अल्लाह उसको बख्शे, उस वक़्त चीफ जस्टिस थे यहाँ पे, उसने जो है ना फिर ऑर्डर कर दिया कि जस्टिस इब्राहिम द सीनियर मोस्ट जज है, और उसको जो है ना चेयरमैन बना दिया। इसके साथ 3 एडिशनल सेशन जज थे और 1 जुडिशल मजिस्ट्रेट था। वो जो कमीशन बनाया गया था वो ये देखने के लिए बनाया गया था कि ये इंसिडेंट कैसे हुआ, किस तरीके से यहाँ तक पहुँचे वो, और इतनी इसकी वो सिक्योरिटी क्यों नहीं दी गई, क्या वजूहत थी कि इतने बच्चे थे वहाँ पे, इतनी सिक्योरिटी क्यों नहीं थी। फ्रंट साइड में सिक्योरिटी थी, बैक साइड की तरफ से ये लोग आए थे, उसमें जो कुछ हुआ था। कमीशन की जो अदालत थी वहाँ पर हमें अंदर जाने की इजाज़त नहीं थी, और वजह यही बताई जा रही थी कि बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो कि अभी हम मीडिया पर नहीं ला सकते, इस वजह से आप लोग जितने भी जर्नलिस्ट थे वो आप लोग बाहर ही रहे। जो रिकमेंडेशन होती हैं वो कोर्ट की हेयरिंग के बाद वो गवर्नमेंट को थ्रू अटॉर्नी जनरल उसको पहुंचाई जाती है कि जी इनके ऊपर अमल करें। हमारी जुडिशल कमीशन की जो रिपोर्ट है वो सुप्रीम कोर्ट में जमा हुई है। ये माएँ गई थी सारी। जस्टिस गुलजार साहब ने कहा कि जी ये हमारे पास आ गई है, ये कोई तकरीबन 550 सफ़ात की जुडिशल कमीशन रिपोर्ट है, या 700 कुछ इस तरह है। तो हम ये अटॉर्नी जनरल साहब को दे रहे हैं कि ये ताकि केस टेकअप करें प्राइम मिनिस्टर के साथ, और उसके बाद ये अपना जवाब दाखिल करेंगे। जुडिशल कमीशन में 2 बातें बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। एक था नेग्लिजेंस, एक लफ्ज़ इस्तेमाल किया है, और दूसरा सिक्योरिटी लैप्स। ये दोनों बहुत वसी मानी रखते हैं। रिपोर्ट के अंदर डेफिनेटली ये चीज़ें हैं कि सिक्योरिटी लैप्स है, और उस रिपोर्ट के बुनियाद के ऊपर जो सुप्रीम कोर्ट को बताया गया है
اس میں یہ کہا گیا کہ جی اس رپورٹ میں جن لوگوں کو ذمہ دار قرار دیا گیا تھا، جن کی نیگلیجنس تھی، اس طرف توجہ نہیں دی گئی، ان سب کے خلاف کارروائی ہو چکی. رپورٹ 2 حصوں پر مشتمل تھا. نمبر 1 probe into the incident. نمبر 2 to redress the grievances of the شہداء families. پہلا پورشن جب ہمیں ملا وہ سمری، وہ جو کنکلوژن ہوتا ہے، تو وہ کنکلوژن جب ہم نے پڑھی تو یہ وہی بریفنگ تھی جو ہمیں نذیر بٹ صاحب نے اقرا حال میں دی تھی. یقین کریں کہ ان میں ایک لفظ ادھر ادھر بھی نہیں تھا. یہ 102 بریگیڈ کے اندر تمام کینٹونمنٹ کی سیکیورٹی ان کے ذمہ ہے. ابھی بھی آپ نے آرمی کیوں ہٹائی وہاں سے؟ جس کے اوپر جسٹس ابراہیم نے کہا کہ جی ہمیں اوپر سے آرڈرز تھے کور ہیڈ کوارٹر سے. اسکول کے اندر پہلے 45 لوگ تھے فوج کے جو سیکیورٹی کے لیے تھے، بعد میں اس کو کم کر کے 18 کر دیے گئے تھے. اس 18 کو اس آنے سے کوئی 10 دن پہلے بالکل صاف کر دیا گیا. تو میری ڈیوٹی تھی، میں صبح جاتا تھا اپنے بچوں کو چھوڑنے کے لیے، ان دونوں بیٹوں کو. تو میں نے ان سے پوچھا، منیب سے، میں نے کہا منیب یہ آرمی والے کدھر ہیں؟ تو مجھے کہنے لگا جی یہ تو کافی دنوں سے نہیں ہے، یہ تو ساری پاکٹس خالی پڑی ہیں. پاک افغان بارڈر اس وقت جو ہے افغانیوں کا آنا جانا تورخم بارڈر سے، یا چونکہ ہماری یہاں پر فینسنگ وغیرہ نہیں ہوئی تھی، ٹھیک ابھی آنا اور جانا جو ہے وہ بڑی آسان سی بات تھی. بہت کم لوگ جو ہیں وہ تورخم بارڈر کا استعمال کرتے تھے. خاص طور پر اگر ٹیررسٹ کی بات کریں تو وہ بارڈر کا استعمال نہیں کرتے تھے، ان کے پاس اپنے راستے تھے اور اسی راستے سے وہ آتے جاتے تھے. یہی سیکیورٹی لیبس میں یہ بات زیادہ اہم آتی ہے کہ وہ لوگ جو ہیں افغانستان سے باقاعدہ ٹریننگ لی اور اس کے بعد وہ پاکستان کی حدود میں داخل ہوئے. کافی خیبر ایجنسی اور دوسری ایجنسیوں میں انہوں نے قیام کیا. اس کے بعد جو ہے وہ پشاور آئے اور بڑی آسانی سے کہیں پر بھی انہیں روکا نہیں گیا. سب سے بڑی بات یہ ہے کہ گاڑی میں اسلحہ موجود تھا. اسلحہ جو ہے وہ لے کے آرمی پبلک اسکول سینسیٹیو ایریا ہے، ایسا وہ نہیں ہے کہ وہاں پر آسانی سے آپ جا سکیں. تو یہ ایک بڑی سوچنے کی بات یہ تھی کہ ایک اتنی چیک پوسٹوں کو کراس کرتے ہوئے وہ گاڑی کیسے آرمی پبلک اسکول تک پہنچی. جہاد کا لفظ استعمال کیا اور اس کو اس کا شیلٹر لے کے انہوں نے اپنے لیے سیمپتیز پیدا کی، عوام میں ہمدردیاں جگائیں. تو انہی ہمدردیوں کی بنیاد پہ انہوں نے آرمی پبلک اسکول جو ورسک روڈ پہ تھا اس کے ارد گرد جو لوگ تھے ان سے ہمدردیاں لیں اور وہاں پہ پھر انہوں نے قیام بھی کیا، سپورٹ بھی لی اور پھر جو ہے نا وہ بیک سائڈ سے اٹیک کیا. انفارچونیٹلی جب یہ دہشت گردی کی ایک لہر پاکستان میں چلی تو نیریٹو کے حوالے سے ہم ایک لمبا عرصہ ناکام رہے کہ یہ ملیٹنٹس کا نیریٹو خاص طور پہ فاٹا میں اور کے پی کے زیادہ تر علاقوں میں یہ پریویل کرتا رہا اور ملٹری اور جو ہماری سیکیورٹی فورسز ہیں وہ بیک فوٹ پہ رہیں. جو ٹیررسٹ ہیں ان کا نیریٹو زیادہ اسٹرانگر رہا ہے گورنمنٹ کے مقابلے میں. اچھا ٹیررسٹ انہوں نے سوشل میڈیا کا استعمال کیا ہے، لیکن ہماری گورنمنٹ جو ہے وہ ابھی تک بھی گورنمنٹل کنسرن گورنمنٹل انسٹیٹیوشنز جو ہیں انہوں نے ابھی تک بھی سوشل میڈیا کا کاؤنٹر نیریٹو دینے کے لیے استعمال نہیں کیا. دس از دا ایج آف سوشل میڈیا، اور سوشل میڈیا کے اوپر جو ٹیررسٹ گروپس ہیں ان کا نیریٹو اگر گورنمنٹ سے اسٹرانگر ہوگا تو آف کورس وہ پاکستانی یوتھ کو اٹریکٹ کرتے ہیں، لوگوں کو اٹریکٹ کرتے ہیں. نیریٹو جو ہوتا ہے اس کے 3 کمپوننٹس ہوتے ہیں، اس میں یہ چیز بہت امپورٹنٹ ہوگی. ایک میسیج ہوتا ہے، ایک میسنجر ہوتا ہے اور ایک آڈینس ہوتا ہے. تو اس میں دیکھیں کہ اس وقت سوشل میڈیا کے اوپر آڈینس کون ہے؟ یوتھ ہے موسٹلی. اچھا یہ دوسرا میسیج جو ہوتا ہے کاؤنٹر نیریٹو کا، یہ میسیج ہمیشہ لوکل کانٹیکسٹ جو ہوتا ہے، آئی ایم ٹاکنگ اباؤٹ پاکستان، تو پاکستان کا جو لوکل سوشو کلچرل ریلیجیس کانٹیکسٹ ہے اس کی سینسیٹیوٹیز کو سامنے رکھ کے اس کو فالو کرنا چاہیے. مطلب امریکہ کے اندر جو ایک کاؤنٹر نیریٹو چل رہا ہے وہ ہم پاکستان کے اندر امپورٹ نہیں کر سکتے. میسنجر وہ کریڈیبل ہونا چاہیے، کیونکہ یوتھ جب لوگوں کو جس آفیشیلس کو، جن آفیشیلس کو یا انسٹیٹیوشنس کو کریڈیبل سمجھیں گے تو اس کا مطلب ہے کہ وہ ان کی بات کو فالو کریں گے.
کافی سارے یہاں پہ بھی الرٹس آنے شروع ہو گئے تھے کہ جی فلاں اسکول کے اوپر ہوگا، اسکول کے اوپر ہوگا، یہ ہو جائے گا، وہ ہو جائے گا. الرٹس ڈیلی اتنے زیادہ آتے ہیں، لیکن اس میں سے بہت سارے جو واقعات ہیں یہ پکڑتے بھی ہیں، پکڑ بھی لیتے ہیں، سامنے نہیں آتے. کوئی اگر 10 الرٹس آئے ہوئے ہیں تو اس میں سے ایک کوئی واقعہ ہو جائے. جو سویلین گورنمنٹ تھی پیپلز پارٹی کی، انہوں نے ڈیسائیڈ کیا تھا کہ وہ ایک ادارہ بنائیں گے جسے نیکٹا کہتے ہیں، جو کہ ایک سویلین ادارہ ہوگا، جو کہ تمام جو انٹیلیجنس ادارے ہیں، چاہے وہ ملٹری ہیں چاہے وہ سویلین ہیں، ان کو ایک چھت کے نیچے لا کر بٹھایا جائے گا اور وہ آپس میں انٹیلیجنس شیئرنگ کریں گے. اور وہ جو انٹیلیجنس شیئرنگ ہوگی وہ پولیس کے ساتھ بھی ہوگی، رینجرز کے ساتھ بھی ہوگی، اور جہاں پر ضرورت پڑے گی وہاں پر فوج کے ساتھ بھی ہوگی. یہ کہ آپ کا جو انٹیلیجنس نیٹ ورک ہوتا ہے اس کا بہتر پرفارم کرنا بہت ضروری ہوتا ہے. سب سے پہلے تو اس کو ہم نیشنل لیول کے اوپر ایک کوارڈینیشن کی ضرورت ہے تھرو نیکٹا. تو نیکٹا یہ کام تو کرتا ہے، لیکن ابھی تک نیکٹا کا یہ جو فنکشن ہے کوارڈینیشن آف انٹیلیجنس ایٹ نیشنل لیول، یہ اتنا افیکٹو نہیں رہا. دوسرا اس کے اندر یہ ہونا چاہیے کہ پاکستان جو ہے وہ ٹرانس نیشنل جو نیٹ ورکس ہیں، گورنمنٹل انٹیلیجنس نیٹ ورکس ہیں، ان کے ساتھ بھی آپ نے لنکیج اسٹیبلش کریں جو نیبرنگ کنٹریز ہیں ان کے ساتھ. تو اس سے یہ ہے کہ جو ٹرانس نیشنل فیکٹرز ہوتے ہیں ٹیررزم کے، ان سے پھر یہ ہے کہ جو ڈفرینٹ کنٹریز ہیں، کنسرن کنٹریز ہیں، ان کا جو انٹیلیجنس نیٹ ورکنگ ہے وہ اس کا ایک دوسرے کے ساتھ کوارڈینیشن اور کوآپریشن کی وجہ سے اس طریقے سے بھی اس چیز کو ایڈریس کیا جا سکتا ہے. جو اس وقت کے کور کمانڈر تھے ہدایت الرحمان، اس کی سٹیٹمنٹ وہ کہتا ہے کہ جب ان سے کویسچن کیا گیا کہ سیکیورٹی کی رسپانسبلٹی کس کی ہے، تو وہ کہہ رہا ہے کہ یہ جو اے پی ایس اسکولس کا جو انچارج ہوتا ہے، بی او جی اس کو کہتے ہیں، بریگیڈیئر رینک کا ہوتا ہے، مدثر اقبال. مدثر جو ہے نا وہ اس کے ذمہ وار ہے، وہ سب لک آفٹر وہ کرتا ہے. تو جب یہ کویسچن مدثر اقبال کی طرف چلا گیا، بریگیڈیئر مدثر کی طرف چلا گیا، تو اس نے کہا کہ جی مجھے تو یہ پتہ ہی نہیں ہے کہ یار جو 28 اگست کا ایک تھریڈ لیٹر آیا تھا نیکٹا کی طرف سے کہ جو ہے نا آرمی اسپیسیفائڈ اس میں مینشن کیا گیا تھا کہ آرمی پبلک اسکول اینڈ کالج، یہاں پہ جو ہے نا آرمی کے اسکول برانچز بہت ہیں لیکن کالج ایک ہی ہے، کہ اس پہ اٹیک ہونے والا ہے. اور پھر بھی ان لوگوں نے اس میں وہ پریکاشنز نہیں لیے، وہ سیکیورٹی پرووائڈ نہیں کی گئی جو کرنا چاہیے تھا. بات ہے کینٹ میں تو موسٹلی جو ہے اسپیشلی آرمی پبلک اسکول جیسے نام سے ہے، آرمی کا ہے، اس کی سیکیورٹی ڈیفینیٹلی آرمی کے پاس ہی ہوتی ہے. لیکن سویلینس کے بعد جو آؤٹ سائڈ ہے، اس زمانے میں جس زمانے میں یہ ہوا تھا، اس زمانے میں مجھے یاد ہے اسلام آباد میں 3 لیئر سیکیورٹی ہوتی تھی، جس میں رینجرز بھی کھڑے ہوتے تھے، پولیس بھی ہوتی تھی، اور جو انٹری پوائنٹ ہے وہاں پہ آج بھی آرمی کی سیکیورٹی ہوتی ہے. نیکٹا کے قانون کے اندر ایک ادارہ بنایا گیا تھا، اس کا نام تھا جوائنٹ انٹیلیجنس ڈائریکٹوریٹ، JID اس کو کہتے ہیں. اس جوائنٹ انٹیلیجنس ڈائریکٹوریٹ کا کام کیا تھا کہ تمام جو انٹیلیجنس ادارے ہیں وہ یہاں پر بیٹھیں گے، سیکیورٹی کے تمام ادارے وہاں پر بیٹھیں گے، یہ اپنے اپنے اداروں کی معلومات لائیں گے، ٹیبل پہ رکھیں گے، اور اس کو نیکٹا ڈسیمینیٹ کرے گا، وہ سرکولیٹ کرے گا متعلقہ اداروں کے پاس تاکہ وہ کارروائی کر سکیں. لیکن ہوا کیا، ایک ترمیم نیکٹا کے قانون میں لائی گئی. اس وقت کے جو وزیر داخلہ ہیں چودھری نثار علی خان، انہوں نے اس ترمیم کو بڑھ چڑھ کے منظور کروایا، اور وہ ترمیم یہ تھی کہ نیکٹا کے اندر آنے کے لیے جو انٹیلیجنس کلیئرنس ہے وہ انٹر سروسز انٹیلیجنس یا ISI دے گی. اس کا مطلب یہ تھا کہ آپ نے نیکٹا کے ادارے کا جو سویلین فیس ہے اس کو ختم کر دیا، آپ نے اس ادارے میں ایک جو انٹیلیجنس ایجنسی ہے اس کو زیادہ اہمیت دے دی، جس کی وجہ سے باقی جو انٹیلیجنس ایجنسیاں ہیں ان کو پتہ لگ گیا کہ ان جو نیکٹا کا ادارہ ہے اس میں ہماری اہمیت کم ہے، تو شاید اس طرح سے نیکٹا کام نہیں کر سکا. سب سے مشکل ہمیں یہ ہے کہ ہمیں یہ نہیں پتہ افغانی اور پاکستانی یا یہ جو دہشت گردوں کے یہ ہمارے کے اندر رہتے ہیں، ہمیں پتہ ہی نہیں چلتا. یہاں پہ جن کو سلیپنگ سیلز کہا جاتا ہے،
کسی کو سمجھ ہی نہیں آتی کہ یار یہ کون لوگ آ کے رہ رہے ہیں. کیا یہاں پہ اتنی بہتات ہے افغانیوں کی. آپ کے کینٹ ایریے میں آپ کے سینسٹیو جو چوک ہیں وہاں پر وہ مانگنے والے کھڑے ہوتے ہیں, کسی کو کیا پتہ یہ کون ہے, ویدر از اے انڈین اور افغانی یا پاکستانی ہے. اصل میں اس ملک میں سیاست کے اوپر اتنی باتیں اتنے عرصے سے ہو رہی ہیں. مجھے بتائیں, جب سے پرائم منسٹر گیا ہے سپریم کورٹ سے چکر لگا کے گیا, اس کے بعد کسی نے نام لیا ہے؟ سیاست کے اوپر سارے اس کے اندر ہوئے ہوئے ہیں. جو بنیادی ہے, جو فنڈامنٹل رائٹس ہے, جو کانسٹیٹیوشن کے اندر پاکستانی سٹیزنز کو دیا گیا ہے, سب سے پہلے تو اس کی طرف توجہ دینی چاہیے نا. پہلے تو اس کی طرف توجہ دینی چاہیے نا. آپ کی جان و مال کا تحفظ ریاست کی ذمہ داری ہے, تو اس طرف توجہ آپ دیں, اور اس طرف جب توجہ ہوگی تو پھر اس طرح کے واقعات نہیں ہوں گے. اٹیک کا حکم ملا فضل اللہ نے دیا, اور یہ جو مشاورت شروع میں ہوئی وہ ملا فضل اللہ اور عمر امیر, جس کا اصل نام اورنگزیب ہے, یہ ان کے درمیان مشاورت ہوئی, اور عمر امیر نے یہ ذمہ داری سنبھالی, اور اس نے فردر آگے ایک آصف عرف حاجی کامران کو اس پورے آپریشن کا کمانڈر بنایا, اور حاجی کامران نے آگے پھر 2 گروپس کریٹ کیے, اپنی پوری فورس کو 2 گروپس میں تقسیم کیا. پشاور کا وہ ایسا واقعہ تھا کہ ہر گھر میں ڈیڈ باڈی تھی, ہر گلی میں جائیں کسی کے گھر میں 2 ڈیڈ باڈیز, کسی کے گھر میں 1, کسی کے گھر میں 3, ایون ایک ہی گلی میں 2-2, 3-3 گھروں میں جنازے پڑے تھے. کس طریقے سے یہ ثانیہ ہوا کہ جو چونی میں ایک سکول کام کر رہے ہیں اور پھر انڈر دی سپرویژن آف آرمی, تو یہ تو ایک عجیب سی بات ہے, کیونکہ سارے پیرنٹس کے ذہن میں یہی ایک چیز ہے کہ یہ جو ہے نا, یہ ثانیہ بغیر اس بندے کے نہیں ہو سکتا جو اندر سے شامل نہ ہو. لوگ جو ہیں وہ جذباتی طور پر سوچتے ہیں, اور نو ڈاؤٹ وہ اس کے اندر حق بجانب ہوتے ہیں, لیکن اسٹیٹ جو ہے وہ بنیادی طور پر کسی بھی مسئلے کو جب حل کرتی ہے تو وہ جذبات کو ساتھ لے کے نہیں چل سکتی. تو بہرحال اسٹیٹ کو لوگوں کے جو ایموشنس ہیں ان کو ایڈریس کرنے کی کوشش کرنی چاہیے. Thank you for watching the full video. If you want to see more of such meaningful content, show your support by hitting the subscribe button.